अस्सलाम वालेकुम, मैं असदुल्ला खान हूँ। इस वक्त जो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी बनी हुई है और सबसे बड़ा मौजू बना हुआ है वो है ज़िले इंतज़ामिया से आरोज़ लेना, उस पर लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आना और इलेक्शन के इनकाद में ताख़ीर के इम्कानात और उस पर फिर ब्लेम गेम कि जी ये तहरीक इंसाफ है जो इलेक्शन को डिले करा रही है, ये ज़िला इंतज़ामिया पर इल्ज़ामात आयद कर रही है, ये ब्यूरोक्रेसी से आरोज़ लिए जाने पर क्यों एतराज़ उठा रही है। शहबाज शरीफ साहब का मैंने बयान आपको पढ़ के सुनाया जिसमें उन्होंने कहा था कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन को ताख़ीर का शिकार करना चाहती है, इलेक्शन से फरार इख्तियार कर रही है, इलेक्शन ये चाहती ही नहीं है। सबसे बड़ी इस वक्त कंट्रोवर्सी यही बनी हुई है। और आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले जब इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की बात हो रही थी कुछ महीने पहले, तो इलेक्शन कमीशन ने ये कहा था अदालत में आकर कि जुडिशरी ने, लाहौर हाई कोर्ट ने माजरत कर ली है, अपने अफसरान देने से माजरत कर लिया और कहा है कि हम ये अफसरान मुहैया नहीं कर सकते क्योंकि मातहत अदालतों पे बहुत ज़्यादा दबाव है और बहुत ज़्यादा केसेस हैं जिसकी, और बहुत ज़्यादा पेंडिंग केसेस हैं। ये इलेक्शन कमीशन ने बताया था कि जी बहुत ज़्यादा पेंडिंग केसेस होने की वजह से अदालत ने, लाहौर हाई कोर्ट ने माजरत कर ली है अब बंदे देने से। लेकिन अब इसका भांडा जो है वो फूट गया है। देखिए, मैं आपको पहले ये बता दूं कि इलेक्शन कमीशन 3 शोबों से लोगों को ले सकता है आरोज की जिम्मेदारियां सर अंजाम देने के लिए। एक नंबर 1 वो जुडिशरी से ले सकता है, जुडिशरी से जो मातहत अदालतें हैं, सेशन जजेस, उनसे ले सकता है। दूसरा वो ब्यूरोक्रेसी से ले सकते हैं, जिला इंतजामिया यानी कि जो इस वक्त लिए गए हैं। और तीसरा इलेक्शन कमीशन अपने अफसरान को भी मुकर्रर कर सकता है, लेकिन उसमें 2-3 मसाइल हैं। एक तो इलेक्शन कमीशन के पास इतनी बड़ी तादाद में अफसरान शायद ना हो, और दूसरा यह है कि इलेक्शन कमीशन के ये अफसरान जो हैं उनको मॉनिटरिंग ऑफिसर लगाना चाहते होंगे, जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि आरोज इनको मुकर्रर ना किया जाए। तो ये 3 शोबों से वो ले सकते हैं, लेकिन उन्होंने इंतखाब किया ब्यूरोक्रेसी से लोग लेने का, जिला इंतजामिया से आरोज लेने का फैसला किया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जुडिशरी से ना लेने की वजह क्या है। एक तो मैं आपको बताऊं कि जो खत अब लाहौर हाई कोर्ट का इस वक्त सामने आया है उसने सारा भांडा फोड़ दिया है। ये खत बताता है कि उस वक्त रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से 3 अगस्त को ये खत लिखा गया और 3 अगस्त को ये खत रिसीव हुआ था इनफैक्ट, और उसमें कहा गया था कि द मैटर वाज प्लेस्ड बिफोर द ऑनरेबल चीफ जस्टिस एंड आई एम अंडर डायरेक्शन ऑफ हिज लॉर्डशिप टू इन्फॉर्म यू दैट द सब्जेक्ट रिक्वेजिशन अपॉइंटमेंट ऑफ DROs and ROs यानी डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर एंड रिटर्निंग ऑफिसर्स will be considered once scheduled for the conduct of general elections to National Assembly and Provincial Assembly of Punjab is announced by the Election Commission of Pakistan। यानी उन्होंने कहा कि जब आप इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे तब आप जो है हम इस पर अमल दरामद करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि you are therefore requested to make a fresh request in this regard to this court along with copy of schedule of conduct of general elections to National Assembly and Provincial Assembly of Punjab at the relevant time for consideration of this lordship। इसका मतलब ये हुआ, सादा लफ्जों में ये कह रहे हैं कि भाई जब वक्त आएगा तो आप हमें बताइएगा, हम उस वक्त इसको कंसिडर करेंगे। यानी रिफ्यूज नहीं किया था, इनकार नहीं किया था, कहा था कि आप वक्त आएगा तो उस वक्त ये मामला हमारे सामने रखिएगा। अब इलेक्शन कमीशन इसमें बहाना ये बना रहा है कि जी पहले आरओज अपॉइंट करने होते हैं फिर इलेक्शन शेड्यूल जारी होता है। लाहौर हाई कोर्ट ने हमें कहा था कि इलेक्शन शेड्यूल जारी हो जाए तो फिर हमें बताइएगा, हम अपने बंदे दे देंगे। तो उन्होंने कहा कि चूंकि ये मुमकिन नहीं है इसलिए हमने इसको इनकार ही समझा। इलेक्शन कमीशन अब ये तासुर दे रहा है, हालांकि लाहौर हाई कोर्ट ने, रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट ने इस खत में वाज़ेह तौर पर अंदाजा होता है कि इनकार नहीं किया था और कहा था कि भाई जब इलेक्शन की बात आएगी, जब इलेक्शन होंगे तो बताइएगा, उस वक्त इस मामले को हम टेकअप करेंगे, अभी से इसकी जरूरत नहीं है। तो ये इसको जो है ये मैं समझता हूं कि भांडा इस खत के सामने आने से फूट गया और पता चला है कि जुडिशरी यानी तहरीक इंसाफ और बाकी सियासी जमातों को भी जुडिशरी से लोग लेने पर कोई एतराज नहीं हो सकता, लेकिन जिला इंतजामिया से अफसरान लेने पर एतराज हो सकता है और वो जेन्युइन एतराज है। उसकी क्या वजह है? देखिए, आज ब्यूरोक्रेसी जो लाहौर हाई कोर्ट का एक फैसला आया है, उस फैसले में जस्टिस अली बाकर नजफी ने उस नोटिफिकेशन को मुअत्तल किया। एक ट्वीट मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। ये ट्वीट जो है वो है अजहर मिशवानी साहब की। अच्छा, अजहर मिशवानी की ट्वीट मैं इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि आपको एक सिचुएशन का अंदाजा हो जाए। उन्होंने कहा कि डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर एक्सपायर्ड निगरान मोहसिन नकवी की करीबी रिश्तेदार है।
یہ خاتون شیر افضل مروت سے پہلے بھی سینکڑوں تحریک انصاف کے بے گناہ کارکنوں اور سپورٹرز کو ایم پی او کے کالے قانون کے تحت نظر بند کر چکی ہیں. یعنی یہ جو شیر افضل مروت کی آج ایم پی او کا آرڈر جاری کیا ہے کہ ان کو نظر بند کیا جائے، وہ اسی خاتون نے کیا ہے جو کہ ڈی سی ہیں، ڈپٹی کمشنر ہیں لاہور کی. اور یہی وہ خاتون ہیں جن کو لاہور کے 14 حلقوں کا ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر بھی مقرر کیا گیا ہے. آپ سوچئے کہ ایک طرف یہ جو خاتون ڈسٹرکٹ آفیسر ہیں، ایک تو ڈپٹی کمشنر ہیں، ان کو ڈسٹرکٹ آفیسر لگا دیا گیا، ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر لگا دیا گیا، اور یہی خاتون اس وقت جو ہیں وہ تحریک انصاف کے خلاف ایک کریک ڈاؤن کرنے میں بھی مصروف ہیں اور انتظامیہ کو فیسیلیٹیٹ بھی کر رہی ہیں. اور ایسے کئی افسران ہو سکتے ہیں مختلف اضلاع میں کہ جو اس وقت موجودہ حکومت یا انتظامیہ کے کہنے پر تحریک انصاف کے کارکنوں کے خلاف کریک ڈاؤن کر رہے ہیں، اور ضرورت پڑنے پر الیکشن آنے پر یہی لوگ جو ہیں وہ آر اوز بن جائیں گے یا ڈی آر اوز بن جائیں گے. تو ایسے میں ظاہر ہے یہ کانفلکٹ تو ہوگا، جس کی وجہ سے تحریک انصاف نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا. تحریک انصاف کے تحفظات بالکل غلط نہیں ہیں اور بیجا نہیں ہیں، لیکن سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو بلیم شفٹ کیا گیا ہے کہ جی تحریک انصاف کی وجہ سے اب الیکشن ڈیلے ہو جائیں گے. اب تحریک انصاف الیکشن سے بھاگ رہی ہے، انہوں نے آر اوز جن کو ٹریننگ دی جا رہی تھی، ٹرین کیا جا رہا تھا، ان آر اوز کی ٹریننگ کا عمل رک گیا ہے، اور ٹریننگ کا عمل رکنے کی وجہ سے الیکشن ڈیلے ہو جائیں گے. تو اس پر میں نے چیک کرنے کی کوشش کی کہ اگر جوڈیشری سے آر او آتے ہیں تو ان کو ٹریننگ کے لیے کتنا وقت درکار ہوگا. تو پتہ چلا کہ ان کی اسکروٹنی کے لیے 2 گھنٹے چاہیے. یعنی اگر لاہور ہائی کورٹ اپنے ججز کی ایک فہرست دیتی ہے تو اس کو اسکروٹنائز کر کے 2-4 گھنٹے میں بڑی آسانی سے اس کو مینج کیا جا سکتا ہے. یعنی اگر ہفتے کے دن تک الیکشن کا شیڈول جاری کرنا ہے تو اب بھی ہو سکتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی ٹریننگ کا کیا ہوگا، تو مجھے بتایا گیا ہے کہ ان کو ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہے. ایڈیشنل سیشن ججز جو ہیں وہ اس معاملے کو بڑی آسانی سے ٹیکل کر سکتے ہیں. ایک آدھ سیشن اگر ان کے ساتھ ہو جائے تو ان کو کوئی لمبی چوڑی جو ٹریننگ ہے اس کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ معاملہ. اور ایک خبر آج اور بھی چل رہی تھی کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ سے صبح رجوع کرے گا اور کہے گا کہ جناب اب دیکھیے ہم الیکشن کرا نہیں سکتے وقت پر، کیونکہ اب ہمیں نئے سرے سے آر اوز چاہیے، اور نئے سرے سے لاہور ہائی کورٹ کو درخواست ڈالیں گے اور نئے سرے سے سب کچھ ہوگا. تو اس کی بہرحال ترجمان الیکشن کمیشن نے تردید کی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ایسا کچھ کرنے نہیں جا رہے، ہم الیکشن کمیشن جو ہے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے نہیں جا رہا اور ہماری تیاری پوری ہے. اب تیاری پوری ہے تو پھر شور شرابہ کا ہے. اگر تیاری پوری ہے تو پھر شہباز شریف کیوں شور کر رہے ہیں کہ الیکشن تاخیر کا شکار کرنے کی تحریک انصاف کوششیں کر رہی ہے. اب آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ وہ فیصلہ جسٹس علی باقر نقوی کا، جس کو سمجھا جا رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں ہے، میں نے رات ہی یہ نقطہ اٹھا دیا تھا، جس کو سمجھا جا رہا تھا کہ تحریک انصاف کے حق میں ہے، شہباز شریف کے بیان اور ایک پوری کی پوری آج چلنے والی کیمپین نے یہ بتایا ہے کہ نہیں، جسٹس علی باقر نقوی کا یہ فیصلہ تحریک انصاف کے حق میں نہیں بلکہ الٹا خلاف ہے. اور اگر الیکشن کو ڈیلے کرنا ہوگا تو اس کو تحریک انصاف کی اس درخواست کو بنیاد بنایا جا سکتا ہے اور کہا جائے گا کہ دیکھیے جناب خود تحریک انصاف ہی نے تو درخواست دی تھی کہ آر اوز چینج کیے جائیں، اب آر اوز چینج کریں گے تو الیکشن تو تاخیر کا شکار ہوں گے ہی. تو یہ گیم اس طرح سے ساری پلان کی گئی اور بنائی گئی ہے جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ منصوبہ کیا ہے. تو الیکشن کمیشن نے آج اپنی جو تردید جاری کی اس میں کہا ہے کہ ہماری تیاری مکمل ہے. تو ہم امید رکھتے ہیں کہ ان کی تیاری مکمل ہوگی اور جوڈیشری جو کہ جس نے انکار نہیں کیا ان کو ایک فریش لیٹر کر لکھا جائے گا. تو مجھے یقین ہے کہ ایک آدھ دن کے اندر لاہور ہائی کورٹ سے جواب آ جائے گا اور وہ جوڈیشری کے جو افسران ہیں، ماتحت عدلیہ کے جو ججز ہیں، وہ فراہم کر دیں گے اس ڈیوٹی کو پرفارم کرنے کے لیے اور یہ معاملہ آسانی سے ٹیکل ہو سکتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا جو ہوا اس وقت آج سارا دن بنا کے پیش کیا گیا. اس مسئلے کو اگر سلجھانا ہے یا اس کا حل چاہیے تو حل نکالنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. اب آ جائیے ذرا 2-3 اور چیزوں پر. ایک تو آج یہ ہوا ہے کہ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی انپریسیڈنٹڈ اور بہت بڑی خبر ہے کہ سائفر کی کارروائی نشر کرنے پر مکمل پابندی لگا دی گئی ہے کہ ان کیمرہ ٹرائل ہے، اس پر کوئی اخبار نہیں خبر اس کی کارروائی کے بارے میں لکھ سکتا، کوئی ٹی وی نہیں لکھ سکتا اور سوشل میڈیا بھی نہیں لکھ سکتا. اور اگر سوشل میڈیا یا کوئی اور میڈیا اس پر لکھے گا تو یا ویلاگ کرے گا یا ریکارڈنگ یا اس کو کی کارروائی کو کا احوال بیان کرے گا اپنے سورسز سے، وکلاء سے پوچھ کے کہ ہاں جی کیا کارروائی ہوئی ہے. ظاہر ہے میڈیا تو جا نہیں سکتا. میڈیا کے لوگ پھر کیا کرتے ہیں، وکیلوں سے پوچھتے ہیں کہ بتائیے آج کیا کارروائی ہوئی ہے. اس کارروائی کو اگر آپ رپورٹ کریں گے تو رپورٹ کرنے والے کے خلاف بھی
جو یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے اس کے تحت ہی کاروائی ہوگی، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ہی اس کے خلاف بھی کاروائی ہوگی. یعنی اگر میں نے کسی وکیل سے پوچھ کر میں نے اس پر کاروائی کو بیان کر دیا تو میرے خلاف بھی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ لگے گا، کیونکہ میں نے اس کیس کی رودات بیان کی ہوگی. اس پر اب ظاہر ہے تشویش کی لہر اس خبر کو غیر معمولی خبر کے طور پر دیکھا گیا ہے، اور شہزاد اکبر صاحب نے اس پہ ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ اہم اعلان، اب سے ہر سائفر کی ہیئرنگ کا تمام احوال، اس روز کی پروسیڈنگ اور پیش کی جانے والی شہادتیں اور ان پر ہونے والی بحث اپنے ویلاگز میں نشر کروں گا. حکومت یا عدالت چاہے تو میرے خلاف برطانیہ میں کارروائی کر سکتی ہے، بندہ اور میدان دونوں حاضر ہیں. صحافی اور وکلاء سے درخواست ہے کہ جو خود نہ بیان کر سکے مجھے ارسال کریں، سب نشر ہوگا. اور انہوں نے آگے اپنے یوٹیوب چینل کا لنک بھی دیا ہوا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دن کی یہ بھی ایک بہت بڑی خبر ہے. دوسرا، آج چونکہ عمران خان ہو رہی ہے اور جیل میں ٹرائل ہو رہے ہیں، تو خاور مانیکا صاحب نے بھی ایک درخواست دائر کی ہے. خاور مانیکا صاحب نے جو عدت میں نکاح کا کیس ہے کہ جی عمران خان اور بشرا بی بی نے عدت میں نکاح کیا، حالانکہ میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ اس کیس سے خاور مانیکا کو کوئی لینا دینا نہیں ہے. خاور مانیکا نے اپنی اہلیہ کو طلاق دے دی. جب انہوں نے طلاق دے دی تو اب ان کا اس خاتون سے کوئی تعلق نہیں رہا. جب تعلق نہیں رہا تو وہ خاتون چاہیں تو جس سے بھی چاہیں نکاح کریں، چاہیں تو نہ کریں. اور اگر انہوں نے کوئی غیر شرعی فعل کیا ہے کر کے تو شریعت میں اس کا کوئی تدارک ہوگا، اور وہ تدارک یہ ہے کہ اگر کسی نے عدت میں نکاح کر لیا ہے تو اس کی درستی یہ ہے کہ اس کو دوبارہ نکاح کیا جائے، اور اس کے علاوہ کوئی اس پہ حد مقرر نہیں ہوتی. تو جو عدت میں نکاح کا کیس ہے اس کا خاور مانیکا سے تو کوئی تعلق ہی نہیں بنتا. لیکن بہرحال انہوں نے درخواست کی ہے کہ جی جیل میں ٹرائل کیا جائے ان کا بھی، عدت میں والا نکاح جو اس کا بھی جیل میں ٹرائل کیا جائے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے خاور مانیکا کہہ رہے ہیں کہ عمران خان پتہ نہیں جیل سے کب آئے گا اور کب عدالت میں پیش کیا جائے گا، تو دیر نہ ہو جائے. ان کو چونکہ جلدی ٹرائل کرنا چاہیے تو عدت کا معاملہ یہ اس پر فوری طور پر ٹرائل ہونا چاہیے، تو جیل کے اندر ہی ٹرائل کریں. تو جیل میں ٹرائل کی خاور مانیکا صاحب نے درخواست دائر کر دی ہے. تو دیکھیں کیا کیا کچھ ہو رہا ہے ہمارے ہاں، زبردست مزیدار چیزیں ہو رہی ہیں. اچھا، نواز شریف صاحب نے آج جو تقریر کی 5 بجے دوپہر والے ویلاگ میں نے آپ کو کہا تھا کہ 5 بجے کا انتظار کیجئے، قائد محترم تقریر کرنے جا رہے ہیں. قوم سے خطاب انہوں نے آج فرمایا ہے. اور قوم سے خطاب میں انہوں نے بنیادی طور پر کیا تھا، نہ تو آنے والے دنوں کا کوئی لائحہ عمل تھا، نہ کوئی قوم کو بحرانوں سے نکالنے کا کوئی قوم کو پیغام تھا، نہ یہ کہا تھا کہ جناب بے حوصلہ رکھیے، بے فکر رہیے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، ہم آئیں گے، پالیسیز بنا رہے ہیں، منشور لانچ کر رہے ہیں، ہم آ رہے ہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا. نہیں، انہوں نے اپنا وہی نقطہ نظر جو ایک ہفتے سے وہ پارلیمانی بورڈ کی میٹنگز میں بیان کر رہے ہیں اس سب کا مجموعہ بنا کر انہوں نے پیش کر دیا ہے اس تقریر میں. یعنی حساب کتاب ہوگا، مجھے کیوں نکالا گیا، میری حکومت کیوں ختم کی گئی، قوم سے کیوں ظلم کیا گیا، قوم کو کیوں نقصان پہنچایا گیا. تو ان سب باتوں کو انہوں نے جو ٹکڑوں میں کر رہے تھے اس کو انہوں نے ضرورت محسوس کی کہ نہیں، اس کو سب کو اکٹھا کر کے بھی جو ہے وہ آج قوم سے خطاب کرنا چاہیے. قوم سے خطاب انہوں نے فرمایا ہے اور اس کا کوئی امپیکٹ اس لیے نہیں آیا، حالانکہ قوم سے خطاب کر رہے تھے، لیکن اس کا امپیکٹ اس لیے نہیں آیا کیونکہ یہ ساری باتیں وہ پچھلے ایک ہفتے سے کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں اس پر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، میں مزید بھی اس پہ ہم بات کر لیں گے کہ وہ کیوں کر رہے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے، وہ کس کو اپنے مسلز شو کرنا چاہتے ہیں، کس کو دباؤ میں لانا چاہتے ہیں، اور اپنے اوپر آنے والا دباؤ کس پر وہ شفٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کے پیچھے پوری سائنس کیا ہے. تو یہ اس پر چلے مزید بات بھی ہو سکتی ہے. آخری بات یہ ہے کہ جیلم اور تلاگنگ کے سرویز جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ جہاں ایک طرف نون لیگ دعویٰ کر رہی ہے کہ پنجاب میں 141 میں سے 125 سیٹیں جیت جائیں گے، اس طرح کے سرویز ان کے لیے بہت پریشان کن ہے. یہ پالیسی ریپبلک پالیسی ہے. ریپبلک پالیسی نے یہ سروے کنڈکٹ کروائے ہیں، اور اس کے مطابق اگر آپ اس کو دیکھیں جہلم اور تلاگنگ کو، تو جو تلاگنگ ہے اس میں پی ٹی آئی کی جو پاپولیرٹی ہے وہ 60%، عوام کی رائے 60% ہے، اور پی ایم ایل این کی جو ہے وہ 29% ہے. تو کہاں 60% اور کہاں 29%، یہ ہاف سے بھی کم نون لیگ کی یہاں پر مقبولیت ہے.
اور باقی جو ساری جماعتیں کل ملا کے وہ 11% بنے گی. اسی طرح جہلم ڈسٹرکٹ ہے تو جہلم ڈسٹرکٹ میں مجموعی تو یہ پورے ڈسٹرکٹ کا نکالا ہے, یعنی کسی ایک حلقے کا نہیں ہے, پورا ڈسٹرکٹ. تو یہاں پر پاکستان تحریک انصاف جہلم میں 56% کے ساتھ سر فہرست ہے, اور اس کے جواب میں یا اس کے مقابلے میں پی ایم ایل این 28% کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے, اور باقی ساری جماعتیں مل کے 16%. تو 28% اور 56% یہ ہاف بنتا ہے, یعنی تحریک انصاف یہاں پر بھی 2 گنا زیادہ مقبولیت رکھتی ہے جہلم ڈسٹرکٹ میں بھی. تو اس طرح کے سرویز یقیناً نون لیگ کے لیے کافی پریشان ہیں, ان کی نیندیں اڑانے کے لیے کافی ہیں. لیکن آپ سوچیں یہ سرویز تواتر سے آ رہے ہیں, اور یہ سرویز میچ کر رہے ہیں ان تمام لوگوں سے جو سرویز کر رہے ہیں. مثلا ریپبلک پالیسی نے اگر ایک سروے کیا ہے, اور حبیب اکرم نے جا کے سروے کیا ہے, یا ہمارے دوست اکبر باجوہ نے کیا ہے, یا حسنین نے کیا ہے, کوئی بھی جا کے سروے کر رہا ہے, ان کے رزلٹ تقریباً میچ کر رہے ہیں. لیکن اگر الیکشن ڈے پر 9 فروری کو ہمیں پتہ چلے کہ نہیں وہ سارے نتائج ان تمام سرویز کے الٹ نکل آئے ہیں, تو پھر تھوڑی سی حیرت تو ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.